अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज सदर मुमलिकत ने कहा है कि फितना अल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दूसरी जानिब इसी दहशतगर्दी के हवाले से आपने देखा होगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब का बयान आया कि वो जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने शिरकत इसलिए नहीं की, यानी उनकी जमात ने कि उनको बड़ी उम्मीद थी स्पीकर के थ्रू जो उन्होंने खत लिखा था कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने दी जाएगी। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर उनका ये कहना था कि ये मुल्क आज़ाद नज़र नहीं आता, यहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, बोलने पर पाबंदी है, पेका के कवानीन जो हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, सूबों के हालात ख़राब हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से गैर अप हो रही है ताकि ईद के बाद वो एक की शक्ल में सामने आए। लेकिन इससे कबल तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। खुसूसन बैरिस्टर गौहर के हवाले से खबरें ये हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ ज़रा पीछे हटें, कुछ ज़रा मुफाहिमत हो, कुछ ज़रा खामोशी इख्तियार की जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि माशी इस्तेकाम आ चुका है और अब जो निज़ाम की दुरुस्तगी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसी सब पर बात करते हैं कि क्या ये निज़ाम बेहतर है और इसको जमहूरी निज़ाम कहा जाएगा। जिस निज़ाम की बेहतरी की बात की जा रही है, क्या तमाम तर सियासी जमातें अब उस निज़ाम में एक तरह से जम हो चुकी हैं और वो इस निज़ाम में अपनी स्पेस भी खो चुकी हैं। अब बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो निज़ाम का बताइएगा, ये निज़ाम ही तो है जिस पर सबके सवालात उठ रहे हैं कि ये आखिर कौन सा निज़ाम है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो पहला था उससे थोड़ा एक स्टेप आगे है, हाइब्रिड प्रो मैक्स बहुत लोग कहते हैं कि ये तो वो बन चुका है जिसमें सियासी जमातें यूं लगता है कि बस अब दे हैव रियली कंसीडर्ड और उनको लगता है कि यही निज़ाम रहेगा, बस चेहरे बदलते जाएंगे। आप क्या कहेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, पहली तो बात है कि निज़ाम को नाम तो आप जैसे जो बालिग नजर लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, वही दे सकते हैं, लेकिन एक हमारे सामने चैलेंज जरूर मौजूद है और वो यही है कि किस तरह जो पाकिस्तान के मुंतखब इदारे हैं उनका जो मैं कहूँगा स्पेस है पाकिस्तान की हाकमियत में, उसे कैसे बढ़ाया जाए। और वहाँ मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये कोई पार्टी की राय नहीं है, कि पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला हुआ और कोई आज भी जहां बड़ा आसान है कि जी हम पाकिस्तान के जो मुक़तदरा है उसके ऊपर ब्लेम डाल दें, बहुत ऐसे हम कह सकते हैं रीजन्स ऑफ गवर्नेंस हैं जहां अगर कोई सिविलियन हुकूमत चाहे तो बहुत बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। खासतौर पर सूबाई हुकूमतों में तो बहुत बड़ा स्पेस है, बिल्कुल तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, पुलिसिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत स्पेस है कि अगर वो चाहें इन सारे मामलात में एक रेडिकल तब्दीली लेकर आए तो ये आ सकती है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जो जिस तरीके से पाकिस्तान का, और गालिबन इसी तरफ इशारा है वज़ीर आज़म का, कि जिस तरीके से पाकिस्तान को गवर्न किया जाता है उसमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कि जो पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जिस तरह उनकी सिलेक्शन होती है, जिस तरह वो फिर आके जो वजारतें हैं और दूसरे होते हैं उनमें आकर काम करते हैं, उनके जो रूल्स हैं जिनके तहत वो ऑपरेट होते, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि मेरी नजर में तो मैं तो खुलकर कहूंगा कि अब मतरूक हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं 21वीं सदी में, और इसमें बहुत बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है तीन कामों के लिए जी। एक तो तीन इश्यूज जिसके ऊपर अगर शहबाज साहब एक्ट करना चाहें, नंबर 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है शफाफियत लाने के लिए हुकूमत के मामलात जी। दूसरा जो उन्होंने काम करना है वो हर लेवल के ऊपर कंपटीशन लेकर आना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन ये लेकर आना है कि जहां सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है या जो सरकार चीजें बेच रही है या खरीद रही है, वहां उसको कंपटीशन लेकर आना है। और वो ये जुड़ा हुआ है उस ट्रांसपेरेंसी के साथ
اس کا میں چاہوں گا کہ وہ سب سے اہم بات ہے. اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو یعنی تیسری چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ جگہیں جہاں جو پاکستان کے شہری ریاست کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں صحیح اس انٹریکشن کو تیز تر اور سادہ بنایا جائے. تو یہ تین چیزیں ہیں, اسپیڈ, ٹرانسپیرنسی اور اب یہ نہیں پتا کہ ان کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں, کیونکہ آج بھی وہ اسی معذرت کے ساتھ اسی ایج مطلب اس ایج سے بلانگ کرتے ہیں یا وہیں سوچتے ہیں, یا ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپٹکس کے لیے پورے فل پیج کے اخبار میں اشتہار چھپواتے ہیں, بجائے یہ کہ ڈیجیٹل ایج ہے اور آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. لیکن جس اصلاحات کا میں ذکر کر رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ اس حکومت نے 1 سال مکمل کرنے کے بعد اسے چاہیے تھا سخت فیصلے لیتے. خرم دستگیر صاحب, نہ ہی کوئی پرائیویٹائزیشن ہوئی, کسی ایک چیز کی بھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی. فورن انویسٹمنٹ ابھی تک پاکستان میں جسے کہتے ہیں نا مٹیریلائز ہو جائے, آ کر یہاں شروع ہو جائے, وہ نہیں کر سکے. البتہ یہ تنقید ضرور ہے کہ 188% آپ اپنی تنخواہیں بڑھائیں. سو یہ سب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, میرے خیال میں وہ جو تنقید ہے یہ تنخواہوں کے اوپر, یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں ریڈ ہیرنگ ہے. ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اصل فوکس سے ہٹا دیتی ہے کہ جی وزراء کی تنخواہیں جتنی بھی ہوں, وہ میں چونکہ خود بھی وہاں رہ چکا ہوں, اگر وزیر اپنا کام کر رہا ہے جو کہ اصل کام ہے اس نے نگرانی کرنی ہے. منسٹر مینیجر نہیں ہے, وہ نگرانی کرنے والا ہے. منسٹر کیئر کرنے والے کو, خیال رکھنے والے کو وزیر کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو تنخواہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی اور اس میں رکاوٹیں ہیں, تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ان تینوں چیزوں کی کمی ہے. کمپٹیشن کی بھی کمی ہوئی ہے, ٹرانسپیرنسی کی کمی ہوئی ہے, اور ٹیکنالوجی ٹو فیسیلیٹیٹ اس کی کمی ہوئی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کو پھر اس میں لے کر آنا ہے. انہوں نے کوشش کی ایک پی آئی اے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور وہاں جہاں اگر انہیں رکاوٹیں آئی بھی ہیں تو یہ ایک دلچسپ بات ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پنجرے کا دروازہ کھلا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اوپر وہ قدغنیں نہیں ہیں جو حکومت کے عہدیداروں میں یا جو حکومت کے افسران ہیں ان کے اندر, وہ کھل کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں آ کے رکاوٹ ہوئی ہے یا یہاں آ کے جو ہے ہمارے پر کوئی اثر انداز ہوا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو پروسیسز ہیں گورنمنٹ کے وہ ہمیں لٹرلی دوبارہ سے وی ہیو ٹو ری رائٹ دم فرام اسکریچ. خرم دستگیر صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ابھی جو یہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا, کیا اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جو گورننس کے گیپس ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا؟ مطلب کب تک جو آپ کی ڈیفنس لائن ہے یعنی افواج جو ہے وہ اپنی اوپر لیتے رہیں اور شہادتیں بھگتتے رہیں, جو کام کرنے کے سویلین گورنمنٹس کے ہیں, اداروں کے کرنے کے ہیں, وہ نہیں کرتی ہیں. جی, تو دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ یہ جو گورننس کے گیپس ہیں مقتدرہ کو اس سے مکمل طور پر بری ثانی نہیں کرا دیا جا سکتا کہ جو بری ذمہ نہیں ہے وہ جو ہے ان کا بھی اس میں کچھ رول ہے. لیکن مینلی وہ یہی ہے کہ جو, اور یہاں میں کہوں گا کہ واضح طور پہ 2 گیپس رہ گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ میں جو گیپ تھا میجر, وہ یہ تھا کہ ہمیں پورے ملک کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو ایک جگہ پر یعنی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا اور اینالائز کرنا تھا, اور جا کے اس انالیسس کے بعد واپس اس کو اپنے جو لوکل دفتران ہے وہاں تک پہنچانا تھا. وہ کام نہیں ہو سکا, اور وہ بھی اس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو ایک تناؤ رہتا ہے سویلین اور ملٹری کا, وہ اس کی وجہ ہے. دوسرا جو میجر گیپ تھا وہ آیا ہے یہ دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں. وہ صوبائی حکومتوں کی جو لوکل لا انفورسمنٹ ہونی ہے اگینسٹ ہیٹ اسپیچ, اگینسٹ وائلنٹ انڈیوسنگ اسپیچ, اگینسٹ ہیٹ لٹریچر, اینڈ اگینسٹ اگر ایسے جو اجتماعات ہوتے ہیں جہاں ایسی ترغیب دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان سب لوگوں کی پروسیکیوشن بھی کرنی ہے. اور جو آخری کام تھا جو صوبائی حکومتوں کرنے کا, جو کہ صرف شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ کیا, اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا, وہ یہ تھا کہ اپنے اپنے صوبوں میں ایک بڑا سنجیدہ اور وسیع کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ قائم کرنا تھا, جس کے
جہاں صرف پھر بڑے افسروں کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور یہ میں چونکہ خود وہاں گیا ہوں, لاہور کے قریب جو ہے وہ چونگ ایک جگہ ہے جہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, کہ وہاں جو ایس ایچ او ہے, جو سپاہی ہے, جو ہمارے عام محلوں میں اور گاؤں میں اور شہروں میں تعینات ہیں, ان کو بھی سینسٹائز کر کے ٹرین کرنا ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے لڑنا ہے. یہ کام سوائے پنجاب کے اور تینوں صوبوں نے نہیں کیا, اور پنجاب میں بھی اس وسیع لیول پر نہیں ہوا جس قسم کا چیلنج ہمیں آج پھر درپیش ہے. تو یہ صوبے کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے یا وہ سنجیدگی نہیں ہے اس وقت کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم اور یہ جو ہماری فرنٹ لائنز ہیں ان کو سب سے پہلے ٹرین کرنا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلائبلٹی یہ ہے کہ افواج پاکستان ہے وہ دہشت گردی سے نمٹ لے گی؟ جی, یہ آپ نے جو بات کی ہے اس میں زیادہ وزن ہے. 2009 کے بعد سے الحمدللہ جو 9th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا ہے, کسی صوبے کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کر سکے. مثلا دیکھیں اس ایوارڈ میں کے پی کو ایکسٹرا سپیس دیا گیا تھا باقی تینوں صوبوں کی طرف سے کہ یہ چونکہ صوبہ اس وقت دہشت گردی سے متاثر ہے تو ان کو ہمیں ایکسٹرا وسائل دینے ہیں. انہوں نے اب 12 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, انہوں نے کوئی اس پر تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ ہڑپ ہو گیا اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا. وہ تو کہتے پیسے ہی نہیں ہمیں دیتے, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بالکل درست نہیں, یہ ان کی بات درست نہیں. ان کو جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے پیسے ہیں وہ پورے دیے گئے ہیں, اس میں کوئی, لیکن جو ان کے دوسرے ایشوز ہیں وہ کوئی جو پانی کے پیسے ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جو اصل ان کا جو حق تھا وہ ان کو پورا ملا. اس طرح بلوچستان کو بھی 1% ایکسٹرا دیا گیا تھا کہ وہ تاکہ اپنی ترقی, تعمیر و ترقی کے لیے ان کے پاس زیادہ وسائل ہوں, اور بے شمار وسائل ان کو ملے ہیں پچھلے 16 سالوں میں. اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 16 سالوں میں بلوچستان کو بے تحاشا وسائل دیے گئے ہیں, لیکن وہ آج تو یہی رونا روتے کہ بلوچستان کے پاس مسائل زیادہ ہیں, وسائل کی کمی ہے. جی, میں صرف اتنی محدود بات کروں گا کہ بلوچستان میں وسائل کوئٹہ تک تو گئے ہیں وفاق سے, تو لہذا وفاق کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوئٹہ سے آگے وہ نہیں جا سکے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب دیکھیں جو بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, لیٹس کنٹینیو ود دس فرسٹ, اس سے پہلے کہ میں آپ پاور کی طرف آؤں جو بجلی کے حوالے سے ہے. دہشت گردی کی یہ جو میٹنگ ہوتی ہے, میٹنگ کے اندر تحریک انصاف اس میں شرکت نہیں کرتی اور بالکل انہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, لیکن کیا آپ بھی حیران ہوئے خرم دستگیر صاحب کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کی عدم شرکت تھی؟ جی, بہتر تو تھا کہ وہ تشریف لے جاتے. جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, میں خود عینی شاہد ہوں کہ جب اس دور میں 2 میٹنگز ہوئی 2021 میں, تو ان دونوں میں عمران خان بطور وزیر اعظم تشریف نہیں لائے تھے. ان کو شاید یہ خوف تھا کہ کہیں مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اپوزیشن کے ساتھ, تو وہ بطور وزیر اعظم اپنی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں تشریف نہیں لائے تھے. تو اب ان کا جو ہے یہ مطالبہ کرنا بڑا مضحکہ خیز ہے کہ جناب ہمیں میٹنگ میں نہیں لائے تو ہم نے جو ہے وہ اس لیے اٹینڈ نہیں کی. وہ تو بطور وزیر اعظم بھی ایسے معاملات میں نہ ہی ان کا کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش تھی کہ ان معاملات کو درست کیا جائے. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب جو کہ لندن سے واپس آئے, سب کچھ یہاں سے بھگتے, جس وقت پیناما ہوا, جس طرح سے انہیں نکالا گیا, اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے, واپس آئے. واپس آنے کے بعد سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی تو وزیر اعظم کے امیدوار میاں محمد نواز شریف ہوں گے, وہ بھی نہیں تھے. اور اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 3 بار کے وزیر اعظم جس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو وہ شرکت نہ کرے, تو اس کے پیچھے سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, یا وہ جو وہاں پر بریفنگ دے رہے تھے وہ نواز شریف کو سنجیدہ نہیں لیتے؟ نہیں, دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جس وزیر اعظم کے دور میں جس نے قیادت کی, ضرب عزم کی, جس کے تحت پاکستان سے ان تمام دہشت گردوں کو بہت سخت ترین طریقوں سے نمٹا گیا, اور پھر رد الفساد کے وقت بھی وہ موجود تھے, تو یہ کہنا کہ وہ ٹیررزم کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے, وہ بہت سنجیدہ ہے. میں اس پہ کیا سرائی ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ان کی طرف سے پارٹی کو کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پورا سپیس دیا جائے اور جس کے لیے وہ گورننس کر سکے, اور اگر ان کی کوئی ایسی تجویز ہے تو وہ وزیر اعظم کو براہ راست دینا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, باقی تو وہ خود بہتر اس کی توجہ دے سکتے ہیں. ویسے آپ کے خیال کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں, لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ آپ بھی وہی قیاس آرائی کر سکتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک. ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں کہ انہوں نے شاید اس لیے بھی شرکت نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہونا ہے, جو انہوں نے اپنی کرنی ہے وہی کریں گے, ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے یا جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا. سم واٹ کلوز ٹو دی لائنز آف واٹ JUI کی پریس ریلیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ ایجنڈا اور یک طرفہ فیصلے سے قومی جو کنسنسس ہے یا اتفاق رائے ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. کچھ اس قسم کی بات لگتی ہے آپ کو؟ جی نہیں, میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا. یہ کہنا بالکل غلط ہے. اگر جو کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ڈسکشن ہو ایسے فورم پر, تو اس کا وزن ہوگا اور اس سے فیصلے بھی تبدیل ہوں گے. یاد صرف یہ ہے, اور یہ میں اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دیتا, کہ سیاسی جماعتوں میں ابھی بھی یہ قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں, ٹیررزم کے جو ایشوز ہیں, ان کو ہم بے لاگ طریقے سے نہ ہی ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ نالج رکھتے ہیں کہ ہم وہاں درست طور پہ کوئی پالیسی ڈسکشن کر سکیں. تو بہت ہم نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے. جو 2021 میں نے 2 میٹنگیں اٹینڈ کی تھیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, کہ وہاں ایک بڑی سطحی سی اور ایک جو سیاسی گفتگو ہوتی بھی ہے, وہ جو حالات ہیں, جو ایشوز ہیں, اس پر کم نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ جی مثلا ایک بڑا بائنری بن جاتا ہے کہ جی آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن اس تک پہنچنے کے جو تفصیلات ہیں یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اور غالباً ایک جو اگر شہباز شریف صاحب نظام کی تبدیلی چاہیں وہ یہی ہے کہ وہ پارلیمان کے سینئر ترین ممبران ہیں ان پر مشتمل کوئی انٹیلیجنس اوور سائٹ کمیٹی بنائے, جیسے امریکہ کی سینٹ میں ہے یا دوسری جگہوں پہ, جو مستقل طور پر ان ایشوز کو ان کیمرہ ڈسکس کرے, ان کو انفارم کیا جائے تاکہ وہ ان ایشوز پر اپنی درست رائے دے سکیں. ابھی تو حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی ایک رکن قومی اسمبلی ہے یا بہت سارے وزراء بھی جو ہے ایسی میٹنگوں میں نہیں ہوتے, ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ صرف میڈیا تک محدود ہے. تو وہ تو بہت ہی سطحی سی بات ہے جس پر ہمیں پھر ایکشن کرنا. صحیح, بالکل آپ نے, اور یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ ایک تو ایکسیپٹنس. خرم دستگیر صاحب, جب سے آپ الگ سے ہوئے ہیں اس پورے گروپ سے, گروپ ان دا سینس کہ جو اس وقت بیٹھ کر کے رول کر رہا ہے, بڑی صحیح باتیں آپ ہمیں بتانے لگے. ویسے اب پاور کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے کہ اس وقت جو پالیسی ہے اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے ہمیں کہتے رہے کہ جی سولر لگائیں, سولر آج کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ سولر سے جو ایگزسٹنگ نظام ہے بجلی کا اس کے اوپر ایسا بوجھ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے اب اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ادھر پیسے کم کیے جا رہے ہیں. یہ آخر ہم پالیسیز بنانے سے پہلے نہیں سوچتے؟ اور اس نظام کا وہ حال ہے خرم صاحب کہ اس کو درست کرنے کے لیے, اس کے لائن لاسز کے لیے اس پر ہم کام نہیں کرتے, پرائیویٹائز ہم کر نہیں سکے, بس سنتے ضرور رہتے ہیں کہ سکھر الیکٹرک سپلائی ہو گئی, کوئٹہ الیکٹرک سپلائی ہو گئی, پشاور ہو گئی, فیصل آباد ہو گئی, اس کو ہمیں ہر صورت پرائیویٹائز کرنا ہے. جی وہ جو اصل ریفارم ہے وہ اگر آپ کے ناظرین سمجھ پائیں تو وہ سمجھیں کہ ٹائٹنگ کی طرح ہے کہ آپ نے نقصان آج اٹھانا ہے, ڈسپلن آج کرنا ہے, اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کچھ دور ہیں, پچھلے کچھ مہینے اور سال دور ہوتے ہیں. تو یہاں تو کرائسس جو ہے فوری ہوتا ہے, کرائسس کو فوری طور پر حل کرنے کے سولوشنز جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سولر والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اوور آل ملک کے لاسز دیکھیں یا ایشوز دیکھیں تو اس میں سولر کا جو ابھی تک پرسنٹیج ہے اور اس کی جو فائنینسز ہیں وہ تو میں کہوں گا, انگریزی میں کہوں گا نیگلیجبل ہے, یعنی ان کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اس طرف جو ہے وہ شاید یہی پھر ایشو آ گیا کہ اگر کچھ ہلکے جو بیوروکریسی کے ہیں وہ ان کے خیال میں یہ پالیسی جو ہے وہ فائدہ دے گی. یہ پالیسی 2 سال پہلے جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی تب بھی جو ہے اس کو ایک جگہ پر جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا, پر میں نے سختی سے اس کی تردید کر دی تھی کہ ہم اس میں کوئی پالیسی چینج نہیں کر رہے اس طرح. تو اصل تو جو لارجر ایشوز ہیں, اس کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لائن لاسز ہیں اس کی طرف غور کرنا ہے. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت کو اگر واقعی بڑی تبدیلی لے کر آنی ہے تو حکومت کے جو متروک پاور پلانٹس ہیں جن کی
آج بھی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں جن کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر جہاں ملازموں کی پیمنٹ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اگلے 2 سال میں ان کو بند کرنا ہے تو قریباً 50% کیپیسٹی پیمنٹس تو وہیں ختم ہو جائیں گی، اور ملک کے ہم جو صارفین ہیں ان کو وہ جو کمی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی کمی جو ہے اس کا فائدہ براہ راست پہنچا سکتے ہیں. لیکن پھر وہ یہاں پہ وہ پرائیویٹائزیشن والا کرائسس ہے کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ جب امپلائمنٹ کم ہوگی سرکار کی تو وہ ایک علیحدہ ایشو کھڑا ہوتا ہے. جس طرح ہر دفعہ پرائیویٹائزیشن کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کو اپوز کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ کام ہے جو کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے، کیونکہ کئی بار ان کا ہم نے ذکر ضرور سنا. لیکن تھینک یو سو مچ خرم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ شہباز شریف کی حکومت کو ٹرانسپیرنسی، کمپٹیشن اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نظام کی بہتری آ سکے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بلوچستان حکومت کے ترجمان. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ گزشتہ روز بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور بلوچستان حکومت اس ضمن میں کر کیا رہی ہے. ویلکم بیک. بلوچستان میں گزشتہ روز بھی واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اسی حوالے سے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ان فوکس ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. شاہد رند صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوتا ہے، اس کے بعد نوشکی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملات تھم نہیں رہے. گزشتہ رات کو بھی جو واقعات ہوئے گزشتہ روز، جس میں مزدوروں کا بھی قتل ہوا اور پولیس کے اوپر بھی فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا گیا اور نوشکی میں ہی کیا گیا، یہ کیا معاملات ہے؟ کیوں قابو میں نہیں آ رہے؟ نادیہ، اتنا سادہ سا یہ سوال ہے، اتنا سادہ اس کا جواب اگر دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے. دیکھیں، بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ تقریباً 2 دہائیوں سے آپ سب کے سامنے ہے، اور ان 2 دہائیوں میں وقتاً فوقتاً جب بھی آپ یہ دیکھیں ریاست نے تھوڑا سا سختی کی ہے، ریاست پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آئی ہے تو واقعات کم ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی ریاست تھوڑا سا پوزیشن آف اسٹرینتھ پر آتی ہے اس کے بعد ایک تھاٹ پریویل کرتا ہے اسلام آباد میں، اور خاص کر کچھ نیشنلسٹ فورسز اس تھاٹ کو پانے کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں. ان کے اس ایفرٹ کے بعد پھر ایک اپیزمنٹ کی پالیسی آتی ہے. تو جب اپیزمنٹ کی پالیسی آتی ہے تو اس کے چند عرصے بعد آپ کو پھر ایک بار اس کے ایک اسپائک نظر آتا ہے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں. تو اب بھی جو صورتحال ہے 2018 آنورڈز جو پاکستان میں گورنمنٹ رہی، اس نے کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لی جس نے اسٹرینتھن کیا دہشت گردوں کو. اور جب وہ اسٹرینتھن ہوئے تو اس وقت انہوں نے جس طریقے سے کارروائیاں شروع کی ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کوئی آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو شاہد رند صاحب، بعض لوگ یہ کہتے دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ اپیسمنٹ کی پالیسی تھی اور اب سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اس وقت ہو رہے ہیں بلوچستان میں؟ جی بالکل، جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو بھی رہے ہیں اور ہوں گے. ٹھیک. شاہد رند صاحب، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں ذکر ہوا کہ وی آر گوئنگ ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ ناؤ، تو لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہاں پہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال ڈکلیئر کر دینی چاہیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جہاں جس کا دل چاہ رہا ہے دہشت گردوں کا، وہاں وہ اٹیک بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. نادیہ، دیکھیں، جو آپ نے ایپیکس کمیٹی کے لیول کی یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے لیول کی بات کی، لازمی سی بات ہے، اتنے بڑے فورم پہ یہ بات ہوئی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا نادیہ، بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جس دہشت گردی کے چیلنج کا بلوچستان کی صوبائی حکومت کو سامنا تھا، گزشتہ 2 دہائیوں میں کاؤنٹر ٹیررزم پر اس طریقے سے کام ہی نہیں ہوا. جب کاؤنٹر ٹیررزم پر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے صرف جسے کہتے ہیں وہ وقت کو گزارا. سیاسی حکومتوں کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ انڈر دا کارپیٹ رکھ کے وقت گزارا جائے. تو جب آپ وقت گزارنے کی پالیسی میں 2 دہائیاں ویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان عناصر کو موقع ملتا ہے کہ وہ ری گروپ ہوں، وہ اسٹرینتھنڈ ہوں اور اسٹرینتھنڈ ہو کے آپ پہ حملے کریں. اس وقت پہلی مرتبہ جو ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی سربراہی میں پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے اور اس پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے اگر ہم 100% نکات کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سے ریزلٹس بہتر آ سکتے ہیں.
لیکن اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ پروونس کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں. کسی بھی اس قسم کی جنگ ہی آپ کہیے جو دہشت گردی کے خلاف بلوچستان میں بھی جاری ہے اور پورے ملک میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, اس کے لیے لوگوں کا, عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور معذرت کے ساتھ جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر کہ بی وائی سی نے جو احتجاج کیا, احتجاج کے بعد جو سلوک ان کے ساتھ کیا اور پھر مارنگ بلوچ کو گرفتار بھی کر لیا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آپ ان تمام لوگوں کو دور کر رہے ہیں جو ویسے ہی آپ سے ناراض ہیں اور یہ وہ ہیں جن کو آپ کو انگیج کرنا چاہیے؟ نادیہ, بیچ میں آپ کی آواز کٹتی رہی ہے. جتنا آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا ہے اس میں آپ نے بی وائی سی کے احتجاج کا ذکر کیا, لوگوں سے انگیج کرنے کا ذکر کیا, اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ لوگ ہم سے ناراض ہیں. نادیہ, اگر چلیں بی وائی سی کے احتجاج کی بات کرتے ہیں تو کوئٹہ سٹی میں جس جگہ پہ یہ احتجاج ہو رہا تھا کتنے کوئی لوگ احتجاج کر رہے تھے؟ 200, 250, 300. کوئٹہ کی اپنی آبادی لاکھوں میں, اگر آپ اس کا کمپیریزن نکالیں تو وہ کتنے لوگ تھے؟ دوسرا سوال یہ کہ بی وائی سی کس پوائنٹ پہ احتجاج کر رہی تھی؟ کیا بی وائی سی کسی آئینی کی ایشو پر احتجاج کر رہی تھی؟ کیا سیاسی پولیٹیکل ایشو پر احتجاج کر رہی تھی؟ ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ہے جو مارے گئے تھے جعفر ایکسپریس کے آپریشن کے دوران, ان کی ڈیتھ باڈیز کی ریکوری کے لیے بی وائی سی احتجاج کر رہی تھی. تو ذرا یہ دیکھیے کہ ان کا فوکس کیا تھا. نمبر 2. نمبر 3 بات یہ آپ کہہ رہی ہیں انگیج کرنے کی. انگیج کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں موجود ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ اپنا چیف منسٹر کا اختیار ڈاکٹر مالک کو, اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کو دینے کو تیار ہے. اگر کوئی اسٹیک ہولڈر یہ سمجھتا ہے کہ وہ قوتیں جو اسمبلی میں موجود نہیں ہیں ان سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے بھی چیف منسٹر بہت واضح ہے کہ ایک بار یہ فیصلہ قومی سطح پہ کیا جائے کہ ڈائلاگ کرنا ہے یا ڈیٹرنس کرنی ہے, لیکن ایک بار فیصلہ کیا جائے. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی کہ وہ جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی لاشیں مانگ رہے تھے, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا تھا کہ کوئٹہ کی سڑکوں پر جس طرح سے انتظامیہ نے ہائی ہینڈڈنس دکھائی ان پروٹیسٹرز کی. اور دیکھیں یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں بی ایل اے سے بات نہ کریں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں نہ کریں, لیکن جو اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی اپوزیشن جماعتوں کے شاہد رین صاحب, کہ جو قومی دھارے میں ہیں ان سے تو بات کریں نا. اب وہ چاہے نیشنلسٹ جماعتیں ہوں یا بی وائی سی ہو, یہ وہ تو نہیں ہیں, یہ سب تو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, ورنہ میکسیمم ڈس انگیجمنٹ ہوگی. مانتے ہیں, ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ بات واضح اور کئی فورمز پر ہو چکی ہے. جس سیکیورٹی کمیٹی کی آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر مالک کی جماعت کی پریزنس موجود تھی. جو طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پر جو کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر تشریف لائے تو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو بلایا گیا, ان سے بات چیت ہوئی. تو جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے, جو لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات آپ نے کہا کہ بی وائی سی کی جو مناظر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا تھا اور جو آپ نے کہا اسٹیٹ کی ہینڈلنگ تھی. نادیہ مجھے ایک بات بتائیے, جب ایک موب پوسٹ آفس کو نظر آتش کر رہا ہو, سیف سٹی کے کیمروں کو جلا رہا ہو, تو ان کو کیا پھول دیے جائیں؟ صحیح, ٹھیک ہے. شاہد رین صاحب, اس وقت جو پالیسی آپ نے کہا پروونشل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس سے بہتری آئے گی, اور خود شاہد رین صاحب کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں کے اندر جس چیز پر فوکس ہونا تھا بلوچستان پہ, اور جو خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا وہ نہیں ہوا, اور وہ تھا CTD, کاؤنٹر ٹیررزم. اور خرم دستگیر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ایکسٹرا وسائل خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو اس ذمے دیے گئے تھے. Well, that's it for today. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.